चांदों से निराला शान रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मकदम है। आपका सेगमेंट है आपके मसाइल और उनका हल, मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी के साथ। और आपने जो किए हैं सवालात मुफ्ती साहब ने नोट कर लिए, उसके जवाब देंगे। जी मुफ्ती साहब, जवाबात की तरफ आते हैं। बहन ने ये कहा कि इनकी बहन के पास पैसे नहीं हैं, बहनोई फितराना अदा नहीं कर सकते, नहीं देते, तो अब मतलब जब बहन के पास पैसे नहीं हैं तो बहनोई फितराना क्यों देंगे? पैसे होंगे, साहिब निसाब होंगी तो वो देंगी या उनके शौहर जो है वो देंगे। अच्छा, बहनोई फितराना नहीं देते तो अब क्या किया जाए? मतलब ये दे सकती हैं, तो अब बात ये है कि आप उनकी तरफ से नहीं दे सकती, वही देंगी। हाँ, अगर वो आपको इजाज़त देती हैं कि जी ठीक है आपने इजाज़त ली तो मैं आपको इजाज़त देती हूँ, मेरी तरफ से दे दें, फिर हो सकता है। लेकिन ये जिन पर यानी जो साहिब निसाब होती है ये उनको ही देना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है, या उनके शौहर दें। बहरहाल अगर वो इजाज़त देती हैं आपको तो आप भी दे सकती हैं, ऐसे बग़ैर इजाज़त के नहीं दे सकती। सवाल ये हुआ कि भतीजे ने चाचा से हिस्सा मांगा। देखिए बड़ा उल्टा हिसाब हो रहा है, यानी उसके वालिद का इंतकाल हुआ है तो भाई तू जो अपने वालिद का तेरा हिस्सा तो वो ले ना। सही बात। जो वालिद का हिस्सा बना है तो वो लो, चाचा से मांगो। हाँ, और आपस में तकसीम करो। वो चाचा जिसकी बेचारी बेटियां हैं तो जाके तुम उनके मत्थे पड़ रहे हो, ये तो अजीब मखलूक है ना। ऐसे बहुत सारे पाए जाते हैं, हर जगह तो पाई जाती तरह तरह की, लेकिन ये अजीब मखलूक है, अजीब है कि अपना छोड़ के चाचा के पीछे पड़े में। अच्छा, बात ये कि चाचा की जिंदगी में जब तक वो है वो माल उनका है, उनकी औलाद भी उनसे नहीं मांग सकती। और आप जी अब वो उनका है, अब क्या बचा? और आप भतीजे होकर उनके मथे पड़े हुए हो कि हिस्सा दो, आपकी बेटियां हिस्सा दो। ये अलग बात है कि किसी की बेटियां हों और उसका इंतकाल हो जाए तो उसमें ज़ाहिर है कि बेटियों का 2/3 होता है, और इसी तरीके से उसकी वाइफ का भी होता है, उसके वालिदैन का भी होता है, और मरहूम के बेटा ना होने की सूरत में बहन भाइयों का भी हिस्सा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपके वालिद का हिस्सा बनेगा, आपका तो नहीं बनेगा। आप किस हैसियत से मांग रहे हो? हाँ, आपके वालिद का हिस्सा बन जाए तो, और फिर उनका इंतकाल हो, फिर उसके बाद जो आपको हिस्सा मिले तो वो मिले। और लेकिन आपका ये हिस्सा तलब करना बिल्कुल गैर कानूनी है, शरई है, वो हयात है। उनकी औलाद तलब नहीं कर सकती तो आप क्यों तलब करेंगे? तो आप बिल्कुल नहीं मांग सकते। सही है मुसाब, अच्छा हुआ क्लियर हो गया ताकि सुनने वाले सब सुन लें। जी। और अपने घर की आपको जो है ना फिक्र होनी चाहिए, जो आपको हिस्सा मिला है वो आप लें, उल्टा अपनी बहनों की मदद कर जाके भाई तू कौन है। सही बात है ना मुसाब। अच्छा, बहन ने कहा कि बेचने की घर से प्लाट लिया तो ज़कात होगी या नहीं होगी? मेरी बहन, ये बेचने की घर से लिया है तो होगी इस पर, क्योंकि जब आप बेचेंगी तो अच्छी कीमत में अच्छा, आप एक सच बात बताएं, मैंने बेचने की नीयत से लिया? बिल्कुल साहब आपके सामने नहीं, आपने बेचने की नीयत से लिया था। आपने कहा था कि जब कीमत बढ़ेगी तो मैं इसको बेच दूंगा। साहब दे दी मैंने ज़कात, आपके हुक्म पे बात है ना, आपको बरकत होगी इंशाल्लाह। अच्छा, वालिदा नमाज पढ़ती है, मोरों का मसला है तो ज़मीन जो है वो ज़मीन पर पेशानी रख नहीं सकती। देखिए इसका तरीका ये कि अगर बैठकर नमाज पढ़ रही हैं और रुकू करने के बाद आपने सजदे में ज़मीन पर हाथ लगाया है, तो एक ये है कि आप जो है वो पेशानी भी ज़मीन पर लगाएं। दूसरा ये कि पेशानी ज़मीन पर नहीं लगा सकते तो दोनों हाथ आपकी ज़मीन पर हैं, तो रुकू की बनिस्बत थोड़ा सा सजदे में ज़्यादा झुक जाए तो सजदा अदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज़मीन से 12 उंगल, यानी ऐसी चीज़ पर कि जो 12 उंगल ज़मीन से ऊंची है, उस पर अगर आप बैठे हुए हैं, बैठी हुई हैं, तो फिर सजदा ज़मीन पर नहीं कर सकते, या सजदा जो है किसी चीज़ पर नहीं कर सकते, फिर सजदा आप इशारे से करेंगे। यानी रुकू में जितना आपने झुकना है तो आप सजदे में उससे ज़्यादा झुकेंगे और सजदा आपका अदा हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो क़ज़ाए उम्री करता है, फिर नमाज छोड़ देता है तो गुनाह होगा। देखिए, क़ज़ाए उम्री आप कर रहे हैं और आगे फिर नमाज आपसे छूट गई, अगर खुदा न खास्ता भूले से छूट गई या आप सोए हुए थे, जागे नहीं और नमाज आपसे छूट गई, तो उस सूरत में तो गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल ये कि नमाज उसकी कज़ा करनी होगी। जानबूझकर छोड़ी तो गुनाहगार होंगे, तौबा करनी होगी, चाहे वो आप क़ज़ाए उम्री अदा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन नई चीज़ अगर आपने कोई की है और आपने नमाज छोड़ी जानबूझकर तो बिल्कुल गुनाहगार होंगे, तौबा करनी चाहिए और क़ज़ा भी करनी चाहिए। फिर इसके बाद कहा कि हम कल छत पर हम थे तो किसी ने कहा कि भाई छत पर इबादत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए कहा जाता है कि जी वो छत पर, तो वो गालिबन इसलिए कहा जाता है कि ताकि पर्दे का एहतमाम ज़ायल ना हो।
ظاہر ہے کہ آج کل بالکل ٹھیک۔ چھت نیچے ہوتی ہے، کوئی چھت اوپر ہوتی ہے، ٹھیک۔ کوئی بلڈنگ اوپر ہوتی ہے، تو کہیں یعنی پردے میں کوئی رکھنا نہ ہو، تو اس لیے ہو سکتا ہے منع کرتے ہوں، ورنہ شرعی اعتبار سے کوئی ایسی بات نہیں۔ جہاں پردے کا اہتمام ہو تو وہاں پر آپ نماز وغیرہ اور ذکر اذکار وغیرہ بالکل کر سکتی ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے نا کہ عورت کی نماز مسجد سے بہتر یہ کہ گھر کے سین میں ہو، سین سے بہتر یہ کہ دالان میں ہو، دالان سے بہتر یہ کہ گھر کے اندر ہو۔ اللہ جتنا اکبر۔ پردے کا اہتمام عورت ہو کا جتنا پردہ ہو اتنا اچھا ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہوا کہ یا اللہ یا رحمان یا سلام، یا اللہ یا رحمان کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ یا سلام یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے رب تعالیٰ کے سارے نام اچھے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تم جس ناموں کے ساتھ چاہو اسے پکارو تو صحیح، دیکھو کو کیسی مدد فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فلیٹ جو ہے وہ رینٹ پر دیا ہے اور 90,000 روپے اس نے چڑھا دیے، اب خالی کروایا تو اس نے کہا میں دے دوں گا، اب تک دیے نہیں، تو یہ زکوٰۃ میں کاٹ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہو یا کچھ بھی دیا ہو اور بعد میں آپ کہیں کہ بھئی زکوٰۃ میں ہو گیا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے، دیتے وقت۔ اب اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو زکوٰۃ میں وہ کرنا چاہتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر 90,000 وہ اس کو آپ تو دینے ہیں نا، تو 90,000 آپ نے اس کو زکوٰۃ کے دے دی ہے، صحیح ایکسٹرا کر کے دے دیا آپ نے 90,000، اب وہ اس کی ملک ہو گئے، صحیح ٹھیک ہے۔ اب وہ 90,000 آپ کو اس کی ملک ہو گئے تو آپ کو واپس کر دیں، جو قرض لیا تھا میں نے یہ واپس کر دیا، زکوٰۃ کے پیسے بھی آپ کے ہو گئے، قرض بھی ہو گیا، اس طریقے سے ہیلا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ کسی کو 50,000 روپے زکوٰۃ بھیجی تو اس کو 40,000 ملی، تو وہ 40,000 ہی کاؤنٹ ہوگی۔ بالکل درمیان میں جو انہوں نے جو بینک والوں نے یا کسی نے بھی جو کمیشن کاٹا یا کچھ بھی، اتنا کمیشن تو خیر نہیں ہوتا، جو میرے علم میں نہیں ہے کہ 50,000 بھیجے تو 10,000 روپے مائنس ہو جائے، اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، بہرحال پتہ نہیں کون ہے کیا ہے، لیکن جتنی زکوٰۃ اس کو ملی نا حقدار کو وہی زکوٰۃ کاؤنٹ ہوگی، 40,000 ہی کاؤنٹ ہوگی، گویا کہ آپ نے 40,000 روپے زکوٰۃ کے ادا کیے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ پھر اس کے بعد جو ایک سوال یہ ہوا کہ پیریڈس میں درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اچھا کہا کہ دوران روزہ اگر پائلز ہیں تو دوران روزہ اس طرح خون وغیرہ نکلتا ہے تو اس میں کیا روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں کوئی چیز نکل رہی ہے نا تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، الا یہ کہ کوئی دوا وغیرہ لیں تو اس کا حکم پھر الگ ہوتا ہے، لیکن صرف خون نکلنے سے یا بلیڈنگ ہونے سے یا پائلز جو دانے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں سے کوئی مادہ نکلتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ آپ کا رہے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ اعتکاف والا جنازے میں جا سکتا ہے، اعتکاف والا جنازے میں نہیں جا سکتا، جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا قرآن پاک کو ختم کرنا، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی سورہ والناس پر ختم نہ کریں بلکہ سورہ بقرہ کی کچھ ابتدائی آیات پڑھ لیں۔ سلمان بھائی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ عام طور ہم تراویح بھی ختم کرتے ہیں نا تو بچپن سے ہم نے سنا تھا کہ بھائی آپ والناس پہ ختم نہ کریں بلکہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھ لیں۔ صحیح جی پڑھی بھی آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن ختم نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ، تو جاری ہے، والناس پر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ کہ بھئی ہم نے ختم نہیں کیا ہے، شروع کر ہم اس کو دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں، اچھی بات، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا یہ اسی لیے آپ لوگ یہ کرتے ہیں، تو اسی لیے اچھی بات یہ ہے کہ والناس پہ ختم نہ کریں بلکہ والناس پہ ختم کرنے کے بعد سورہ فاتحہ اور اولئک هم المفلحون تک پڑھ لیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون یہاں تک پڑھ لیں، تو یہ بہتری اچھا سائن ہے کہ میں قرآن کے ساتھ جڑا لینا چاہتا ہوں، میں اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا، مکمل نہیں، میں اس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ جماعت سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سے غلطی ہو جائے تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ مقتدی سے غلطی ہوئی، ایسی غلطی کہ جس پر سجدہ سہو تھا، امام سے نہیں ہوئی تو مقتدی پر معاف ہے، بالکل ٹھیک، تو وہ جو ہے وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا، معاف ہے، اور نہ ہی نماز دوبارہ لوٹائے گا۔ امام سے اگر ہوگی غلطی، مقتدی سے نہیں ہوئی، امام نے سجدہ سہو کیا تو مقتدی کو کرنا ہوگا، اور امام سے نہیں ہوئی، مقتدی سے غلطی ہو گئی، سجدہ سہو کرنا تھا تو نہیں کیا، بلکہ نہیں کریں گے، اور امام کے پیچھے ہی ابتدا میں رہیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی ایک سوال یہ ہوا کہ جسم ناپاک ہو تسبیح پڑھنا بالکل جائز ہے، قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم نہ پڑھ سکتے نہ چھو سکتے ہیں اس حالت میں۔ میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، وہ میرا حق ادا نہیں کرتے، اگر میں کچھ
ہوں تو گناہگار ہوتی ہوں، آپ کا وہ حق ادا نہیں کرتے اگر آپ کچھ کہتی ہیں تو دیکھیں گناہگار تو نہیں ہوں گے اپنا حق مانگنے میں، لیکن حق مانگنے میں کہیں لڑائی ہو جائے اور خواہ وہ آپ سے دور ہو جائیں، یا پھر آپ بار بار انہیں زج کریں کہ اب میرا حق ادا کریں، میرا حق ادا کریں، تو ایسا ہو کہ وہ پھر آپ کی طرف مائل ہی نہ ہو، تو نقصان آپ ہی کا ہے۔ تو وصلہ خیر، اگر وہ آپ کا حق ادا نہیں کر رہے وہ گناہگار ہوں گے، لیکن آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں اور محبت دیں تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ کی طرف پلٹ آئیں اور آپ کا بھی حق ادا کریں۔ لڑائی جھگڑے میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے تو فائدہ نہیں، اس کا صلح میں نقصان خیر ہی ہے۔ ہوگا۔ جی جی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی کاروبار کو مفتی صاحب اگر شرعاً جائز قرار دے دیں تو کیا وہ جائز ہوگا؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ کاروبار جو میں کر رہا ہوں یہ جائز نہیں ہے اور آپ مفتی صاحب کے پاس گئے، ان کو کچھ نہ کچھ بتا کے جو آپ نے بتایا وہ انہوں نے آپ کو جواب دے دیا، آپ کو پتہ ہے کہ اگرچہ جواب صحیح ہے لیکن یہ کاروبار صحیح نہیں ہے تو بھائی وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا، کسی مفتی کے جائز کرنے سے نہیں ہوگا، کیونکہ مفتی صاحب کو جو آپ بتائیں گے اس کے مطابق وہ فیصلہ دیں گے، آپ نے حقیقت بتائی نہیں۔ اسی طریقے سے کسی چیز میں آپ کا دل مطمئن نہیں ہے اور فتویٰ آ رہا ہے صحیح ہونے کا تو تب بھی اس کو چھوڑ دے، کیونکہ سب سے بڑا مفتی دل کا مفتی ہے۔ بالکل آپ کا دل میں شک ہو رہا ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، اگرچہ دنیا اس میں فتویٰ دے کہ جائز ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی، وہ ناجائز ہی رہے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ کہ اپنے آپ پر بھی غور کریں اور مفتی صاحب کو جو بتایا جاتا ہے نا، علماء کرام کو جو سوال پیش کیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق جواب دیتے ہیں، تو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں چھوڑ کر حذف کر کے سوال پیش کیا جاتا ہے، اس کے مطابق جواب مل جاتا ہے، خوش ہوتے ہیں کہ یہ جائز ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر اس کہا کہ 5 تولے سونا ہے، 2-3 بکریاں ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں 5 تولے سونا تھا، انہوں نے بچیوں کو دے دیا، بچیاں نابالغ ہیں تو نہ ان پر زکوٰۃ ہے نہ ان پر زکوٰۃ ہے، اگر بچیاں بالغ ہیں اور ان کو اس طرح بانٹا ہے تو کسی کے پاس بھی نصاب کے مطابق نہیں آ رہا تو کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ بات ہے۔ اور 5 تولے سونا بچوں میں بانٹ دیے تو اب زکوٰۃ نہیں ہے ان پر، اب 2 سے 3 بکریاں باقی کوئی پیسے نہیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیوہ خاتون ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 3 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ زکوٰۃ دیں گی نہیں۔ 3 تولہ سونا کتنے کا بنتا ہے تقریباً 14 لاکھ کا بنے گا، 16 لاکھ تک 16 لاکھ کا بنے گا۔ 3 تولہ سونا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کچھ اور ہوتا تو پھر زکوٰۃ ہوتی، کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ نہیں، سلور نہیں، کچھ بھی نہیں، تو زکوٰۃ تو یہ نہیں دیں گے، زکوٰۃ لازم نہیں ہے، لیکن لیں گی بھی نہیں۔ ہاں، اور آخری سوال ہے صدقہ دیتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ صدقہ دیتے وقت چاہے آپ لاکھوں کا صدقہ دیں، چاہے ہزاروں کا دیں، چاہے 1 روپیہ دیں، دل کی نیت سچی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے دے رہا ہوں، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا نا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا کہ جو دنیا میں دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور صدقہ دے کر سب کو ثواب کی نیت کر سکتے ہیں، پوری مسلمان مرحومین کو جو زندہ ہیں جو مر چکے ہیں سب کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسپیشلی ایک میں تحدیث نعمت کے لیے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ کبھی جیسے کبھی حضور کے نام کا صدقہ دے دیں، حضور کو ایصال کر دیں، کبھی حضور کی بیٹی کے نام کا دے دیں، کبھی مولا علی کے نام کا دے دیں، کبھی حضرت امیر حمزہ کے نام کا دے دیں، تو بنام کسی ایک مقدس ہستی کے جب آپ صدقہ دیتے ہیں نا اس وقت دیکھیں کیفیت کیا ہوتی ہے، کبھی دے کر دیکھیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بدر جہاں بہتر ہے۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کو دینے والا ہاتھ رکھے۔ بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارا سیگمنٹ ہوگا بچوں کے ساتھ چاند اور تارے۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔